अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए ताकि आपका भी अच्छे से अच्छा फीडबैक आए, ताकि हमें पता चले हम कहाँ पे खड़े हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब, जो कि मरकज़ी शूरा के मेंबर हैं तहरीक लबैक के और सबका उम्मीदवार हैं NA52 के। इसके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ खोकर साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। आइए आज इनसे बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो आजकल करंट अफेयर में बहुत इशूज़ हैं, बर्निंग इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन के हवाले से। चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब, ये बताएं फ़िलिस्तीन और कश्मीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो फ़लस्तीन का इशू है वो पूरी उम्मत का इशू है, ऐसे ही वो किसी अकेली जमात या फ़र्द का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस पे हमारी जमात ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी है कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे जमा करे। अच्छी बात। ठीक है, और उनसे राय ले कि हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी वे से आप एक अच्छा किरदार अदा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट के चंद अफराद बंद कमरे में बैठ के एक फ़ैसला कर लेते हैं तो उसको ना आवाम ने तस्लीम करना है और ना उसमें वो कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। उसी वक्त गवर्नमेंट फ़लस्तीन के लिए कोई बेहतर किरदार अदा करने की अमली तौर पर पोजीशन में होगी जब वो सारी जमातों से राय लेकर और अमली तौर पर उन जमातों से पार्टिसिपेट कराएगी फ़लस्तीन के मामले में। निज़ाम से ये बताइए कि उम्मत इस्लामिया का और आलमी दुनिया का मौक़िफ़ ठीक है? क्या वाक़ई उसके फ़िलिस्तीन की हमायत में गज़ा के वार पे अपना मौक़िफ़ ज़िक्र रखते हैं? देखें, इस पे मौक़िफ़ आलमी दुनिया का जो है, आलम कुफ्र जो है वो पूरा इसराइल के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन अफसोस कि उम्मत मुसलमा वो सिर्फ मज़म्मत की हद तक है। इससे बढ़कर और क्या जो है वो बयानिए की तफरीक होगी, इससे बढ़कर और क्या जो है वो जुल्म होगा कि अमेरिका अपने असले समेत उनकी मदद कर रहा है। बिल्कुल ठीक। और हम उसको कंडेम्ड भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे ज़्यादा कमज़ोर कब होगी उम्मत मुसलमा कि वो इतना भी नहीं उसको कह रहे कि ज़ालिम तुम असला देकर मासूम बच्चों को शहीद करवा रहे हो, तुम इस जंग में बराबर के शरीक हो, लेकिन ये कहने से भी पूरी उम्मत मुसलमा डर रही है। नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल है? अक़वाम मुत्तहिदा तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बयान तो दे रही है, वो भी लिप सर्विस कर रही है, लेकिन उस लिप सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका के और यूरोपियन के सर पे खड़ी है, वो उनकी लौंडी है। जिस तरह वो उसको चलाते हैं इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा चलती है। अब यहाँ OIC ने एक इजलास बुलाया है, उसमें बहुत अच्छी तजावीज़ गई हैं कि जो ममालिक इसराइल को आयल दे रहे हैं वो आयल बंद कर दें। किसी तरह आप उनका रास्ता तो रोके ना, अमली तौर पर बातों से आगे निकल कर, ताकि उनको पता चले कि दुनिया हमारे अमली तौर पर मुखालफ हो रही है, हमारा रास्ता रोका जा रहा है, फिर ही वो जुल्म रोकेंगे। बातों से जुल्म रुकने वाला नहीं। यानी आप समझते हैं कि इस तरह की मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब तक जालिम का रास्ता आप हाथ से नहीं रोकेंगे, भाई फोर्स नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक जुल्म नहीं रुक सकता। आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो बच्चे मर रहे हैं, जो नहते बंदे शहरी मर रहे हैं, उनका आखिर क्या बनेगा? ये इसी तरह रोना पीटना लगा रहेगा या उसका जॉब ही दिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है वो तो शहादत के मरतबे पे फायज हो गए, उनके लिए तो रहती दुनिया तक उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, आखिरत भी उनकी बेहतर है। ठीक है, लेकिन जो उम्मत मुसलमा है इनके लिए तो रोना ही है, इनके लिए वैसे शर्मिंदगी है कि ये उनके लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। हमास और हिज़्बुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, हमास के बारे में ये कहेंगे कि हमास इस वक्त जहाद कर रही है, जो उनका राइट है कि देखें जो इसराइली हैं, ठीक है, वो काबिज़ हैं, वो काबिज़ हैं, और जो किसी भी स्टेट पर आप जाके काबिज़ होंगे तो वो वहाँ के जो बशिंदे होंगे, वहाँ के जो बेटे होंगे, वो अपनी दफ़ा तो करेंगे।
ٹھیک ہے, وہ اپنے ملک کا دفاع تو کریں گے, وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور ان کو حق حاصل ہے یہ کرنے کا, لیکن افسوس کہ آج ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. وہ محدود وسائل کے ساتھ بھی ایک جو سپر پاور کا بیٹا ہے, پروردہ ہے, اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں, ناجائز بیٹا جو ہے اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں, لیکن ان کی پشت پہ ان کی حمایت کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا. یہ افسوس. رشیا کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ چلو بالکل اس کی طرف ہو گیا ہے, لیکن رشیا کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں, جو رشیا ہے, رشیا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, رشیا اس لیے اس ایشو میں تھوڑی بہت انوالومنٹ کرتا ہے کہ دنیا کی نظر یوکرائن سے ہٹ کر ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ اپنے جو مخالف ہے اس کے مخالف سمت پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, رشیا امریکہ سے جو اس کے اپنے معاملات ہیں اس وجہ سے فلسطین کی حمایت میں بات کر رہا ہے, ورنہ رشیا کو تو وہاں پہ کوئی. عوامی سطح پہ دیکھیں جس قدر مظاہرے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ خود یہودیوں نے مظاہرے اس کے خلاف کیے ہیں, اسرائیل کے خلاف, اس کو آپ کس نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جن یہودیوں نے مظاہرے کیے ہیں اس حوالے سے, وہ اس بات کو, ان کی اس حد تک اس بات کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ بات ہے کہ عملی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نا. عملی طور پر اب مظاہرہ کر دینا, اس میں یہ ہے کہ آپ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور کھڑے بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ان سے آپ لا تلقی کا بھی اظہار نہیں کر رہے ہیں. مظاہرے بہت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی مثبت قدم اٹھانا ہوگا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو کردار ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ ہے. اس میں کیا شک ہے جی کہ امریکہ وہاں پہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے. اب دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے نا جی, جو وہ اسلحہ دے رہا ہے, سارا اسلحہ اسی نے دیا ہے, امداد دے رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے, تو اب وہ بالکل جانبدار ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جانبدار. پھر کہاں کھڑی ہو؟ وہ اس نے اجلاس بھی طلب کیا لیکن اس کے باوجود کوئی عملی اقدام نظر نہیں آیا. دیکھیں, او آئی سی کھڑی کہاں پہ ہے جی؟ او آئی سی کا وجود ہی نہیں ہے. اگر او آئی سی کا کوئی وجود ہوتا تو وہ ان کو کوئی اہمیت دیتی. چلیں, آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ تحریک لبیک اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, تحریک لبیک پاکستان نے شروع سے ہی, آج تو ایک ایسا حالات ہیں فلسطین میں کہ آج ہر مسلمان جو ہے وہ ان کے لیے بات کر رہا ہے, ان کی حمایت کر رہا ہے. لیکن ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں حالات نارمل تو کبھی بھی نہیں ہوئے لیکن اتنے زیادہ کشیدہ نہیں تھے, اس وقت بھی فلسطین کی بات کی ہے, اس وقت بھی بیت المقدس کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, اور تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان میں وہ سب سے زیادہ مضبوط آواز جو فلسطین میں کے حق میں اٹھی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی ہے. اور اسلام آباد میں سب سے زیادہ لوگ لا کر حکمرانوں کے دروازوں پہ جس نے دستک دی ہے اور پوری قوت سے دستک دی ہے وہ تحریک لبیک نے کیا ہے. اور ہم بصیت عوام ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جتھوں کے جہاد کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے, ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر اسٹیٹ جہاد کا اعلان کرے تو تحریک لبیک صف اول میں کھڑی ہو. صحیح, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پیچھے کھڑی ہے, فلسطین پہ بھی کھڑی ہے اور کشمیر پہ بھی کھڑی ہے. بالکل. بہت شکریہ ناظرین, ابھی وقت ہوا جا رہے ہیں ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرنوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک, صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات, بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات عوام کی. 24/7 نیوز چینل آپ کے لیے اچھے پروگرام لے کے آتا ہے اور آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. ہمارے دوسرے مہمان ممتاز کھوکھر صاحب سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہے اور فلسطین میں جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے اور ان کی جو خدمت ہے وہ کیا خدمات انجام دے رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار یہود و نصارہ وہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان اس وقت اتنے کم ہوں گے، اتنے قلیل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے، لیکن ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، ایمان سالم نہیں ہوگا، وہ دولت کی حرص میں پڑے ہوں گے اور موت سے ڈریں گے. تو بالکل وہی ہے، وہی ابھی وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کتنی زیادہ ہے لیکن کتنے کمزور ہو چکے ہیں، کتنے بزدل ہو چکے ہیں. کہ قرآن پاک فرماتا ہے کل مسلم اکفاتن، ٹھیک کہ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن کہاں ان میں بھائی بندی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم سعودی نظام میں غرق ہو گئے ہیں؟ سعودی نظام عام کیا ہوا ہے، ہر قوم جو اندر جو سود ہے وہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. آپ سعودی نظام کے بارے میں معاشی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سودی نظام تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اور استغفر اللہ، ہم جنگ کی سوچیں گے بھی تو ناک کے بل گریں گے. ایسے ہی اور دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو سود ایک حکمرانوں کی طرف سے ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو دولت کھینچی ہوئی جام ہو جاتی ہے. ایسے ہی اور مارکیٹ میں اس ٹائم دیکھیں، مارکیٹ میں جہاں پر یعنی 100 روپی تھا، صرف 10% اس ٹائم مارکیٹ میں دولت چل رہی ہے، باقی جو ہے نا ساری جام ہے. جب جام ہوگی تو کیا ہوگا؟ انڈسٹری بند ہوگی، پھر بے روزگاری پیدا ہوگی، اور وہ یعنی کہ کتنا برا حال ہو چکا ہے، پاکستان کی معیشت کا کتنا برا حال ہو چکا ہے صرف اس سود کی وجہ سے. حالانکہ حکومت سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ بھی دیا ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہماری جماعت اسلامی نے اس پر کافی محنت کی تھی اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ بھی لے لیا تھا سود کے خلاف، لیکن اس کے باوجود نہیں ختم کیا گیا. صحیح. تو جب تک سود ختم نہیں ہوتا تب تک معیشت. تو آپ کیا سمجھیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ذرائع اپنانے چاہیے؟ بس اس کو ختم کرنے کے لیے چونکہ فی الحال تو ان کا ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ، صحیح. فی الحال تو یہ اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ ختم کریں، لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. صحیح. جب تک IMF کے ساتھ چلتے رہیں گے، کہاں کا IMF خیرخواہ ہے؟ اگر یہ IMF کو اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں تو یہ سراسر ان کی بھول ہے اور سراسر ان کی ناکامی ہے کہ IMF کبھی بھی ان کو ایسی پالیسیز نہیں دے گا جو پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہتر نہیں دے سکتی، ہدایت نہیں دے سکتی، انسٹرکشن نہیں دے سکتی کہ اس کو جلد ختم کریں، جیسے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ گئے؟ جی جماعت اسلامی تو ہر وقت ہی کوشش کرتی رہتی ہے سود کے خلاف. ہمارے امیر صاحب تو ہر وقت ہی سود کے خلاف بولتے ہیں، IMF سے چھٹکارے کی بات کرتے ہیں، بے تحاشا ٹیکسز کے خلاف بولتے ہیں کہ بے تحاشا ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے. صحیح. الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اپنا اثر استعمال کر کے کوئی اچھی سیٹیں لے سکے گی اس کے اندر؟ جی انشاءاللہ لے گی. اگر فیئر الیکشنز ہوں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی جیتے گی. لیکن ہم نے تو دیکھا جو ہارتا وہ کہتا ہے الیکشن فیئر نہیں ہوا، جو جیتا وہ کہتا ہے الیکشن فیئر ہے. اس کا کیسے ادراک ہوگا؟ جی اصل میں سب سے پہلے تو آپ کی میڈیا پر سوال آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی میڈیا کوریج دے گی تو پھر سارے کام ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نہیں، ہم تو کوریج دیتے ہیں، بلکہ ہر جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نظام دھاندلی کا چل رہا ہے. جیسے سودی نظام کو ہم ختم نہیں کر سکے، اس طرح اس ملک کے اندر دھاندلی کو بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہے.
آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دھاندلی دھاندلی ختم ہوگی تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. جب دھاندلی ختم نہیں ہوگی تو ترقی کی کیوں سوچیں گے آپ؟ کتنی سیٹوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ملیں گی؟ انشاءاللہ خاطر خواہ. کراچی کی صورتحال تو آپ نے دیکھی ہے نا, بلدیاتی الیکشنز میں کراچی کی صورتحال آپ نے خود دیکھی ہے, صحیح. اور اگر فیئر الیکشنز ہوں تو اسی طرح انشاءاللہ پورے پاکستان سے ریزلٹس آئیں گے. بہت شکریہ ناظرین, بھائی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے دونوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں چودھری رضوان احمد سیفی صاحب, اور دوسرے مہمان ہیں ممتاز کھوکر صاحب جو کہ سینئر ممبر ہیں جماعت اسلامی کے, اور اسی طرح چودھری رضوان احمد سیفی صاحب مرکزی شورا کے ممبر ہیں, اور اسی طرح NA52 کے سابقہ امیدوار ہیں. ابھی بھی یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ابھی بھی انشاءاللہ ایک الیکشن کے اندر اچھے ووٹ دیں گے. پہلے بھی انہوں نے بڑی اچھی اکثریت سے ووٹ دیے تھے. چودھری رضوان گجر صاحب یہ بتائیں, سیفی صاحب یہ بتائیں کہ معاشی صورتحال ملک کی بہت بری طرح ہے. ڈالر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی کم ہو نہیں رہی. ایسے حالات میں عوام کدھر جائیں گے؟ سر عوام نے کدھر جانا ہے؟ عوام بیچارے اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آگے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ عوام اس سے نکلیں گے. اس کی کیسے کرنا چاہیے تحریک لبیک؟ بس اس کا کیا پروم ہے کہ معیشت بہتر کی جا سکے؟ دیکھیں, معیشت بہتر کرنے کے لیے طریقے لبیک کے میں اس لیے یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک پچھلے الیکشن میں نمبر 3 تھی, تو اس لیے چونکہ کہ آپ اچھی اکثریت رکھتے ہیں, اچھی نمائندگی رکھتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر, خاص طور پہ سندھ میں آپ کی 2 سیٹیں تھیں, تو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ معیشت میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں, معیشت طریقے لبیک پاکستان کا یہ پیغام ہے, ٹھیک ہے, یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے اسلام کا نظام نافذ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام میں معیشت کے حوالے سے ایک مکمل نظام موجود ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات جو ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا. اسلام میں صرف 2.5% زکوٰۃ ہے, ٹیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ بھی کہ آپ کے اپنے عیال پہ خرچ کر کے ضروریات سے ایکسٹرا جو آپ کے پاس منی ہے اس پہ 1 سال گزر جاتا ہے تو آپ نے 2.5% دینا ہے. وہ 2.5% اس کا عملی نمونے موجود ہیں کہ جب صرف 2.5% دی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, تو پوری سٹیٹ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن, بدعنوانی کا خاتمہ. آج ملک غریب در غریب ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, قرضوں کے نیچے دبا جا رہا ہے, عوام کے حالات زندگی بد سے بدتر ہو رہے ہیں, لیکن جتنے بھی ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں ان کے بینک بیلنس تو بڑھ رہے ہیں, ان کے ایسٹس تو بڑھ رہے ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. یہ ملک کی بدحالی کا, ملک کی جو ہے نا وہ اس معاشی بحران کا سبب ہے, اور عوام کو مہنگائی کی دلدل میں اس وجہ سے عوام گئے ہیں. آج بھی اگر اس ملک سے کرپشن ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اس ملک میں سودی نظام ختم ہو جائے, اس ملک سے اچھے طریقے سے زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے اور وہ اقداروں تک پہنچائی جائے, تو یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. نظام اسلام لانا چاہ رہی ہے, اسلام کا نظام ہے, معیشت لانا چاہ رہی ہے, تو سودی نظام کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ تو 70 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ نظام ختم نہیں ہوا, تو آئندہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر طریقے لبیک پاکستان کو موقع ملا تو ہمارا پہلا ہدف سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں, جیسے جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں چلی گئی, آپ نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا یا آنا لینے کا پروگرام ہے؟
دیکھیں عدالتوں سے یہ باتیں کام ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ کام اس وقت ہوں گے جب آپ پاور میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جن کے پاس اختیار ہے ان کو کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی بات منوانی. الیکشن میں آپ کا کیا منشور ہوگا آئندہ آنے والے الیکشن میں؟ آنے والے الیکشن میں ہمارا منشور بالکل واضح ہے جناب، کہ ہم نے اس ملک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نفاذ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، آپ کے آئین کا جو بنیادی آرٹیکل ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون سازی وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہر 1 یا 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا قانون لازمی بنتا ہے جو واضح طور پر قرآن اور سنت کے مخالف ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کے بارے میں آپ کی حکومت کیا کرے گی جب آپ حکومت میں آئیں گے تو؟ سر لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہم مثال ہی ہم یہ دیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھا، جس طرح آگے ہمارے اسلاف کے دور میں تھا، انشاءاللہ اس طرح اس کو بحال کیا جائے گا. لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اگر اس ملک میں ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، ملک کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. ممتاز کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ الیکشن آ رہے ہیں، بڑے زور و شور سے ہر جماعت تیاری کر رہی ہے، آپ کی تیاری کیسی ہے اور کہاں تک ہے؟ الحمدللہ جی، جماعت اسلامی تو مکمل تیاری میں ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہمارے امیر صاحب فلسطین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان سے باہر بھی اس پر ورک کر رہے تھے، اور اسی طرح انشاءاللہ پاکستان میں الیکشنز کے لیے بھی بھرپور تیاری ہے. عوام کو کیا کہیں گے؟ عوام اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کرے؟ چونکہ دھاندلی کا عنصر جو ہے ہر وقت موجود رہتا ہے، تو عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیا اختیارات کرے؟ عوام کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ اسلامی جماعتوں کے علاوہ، چونکہ حقیقی وارث سے اسلامی جماعتیں ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کی بیس پر ہی بنا ہے اور لا الہ الا اللہ کی بیس پر بنا ہے، اور اس کی وارث بھی اسلامی جماعتیں ہیں، اور اسلامی جماعتوں ہی کے جلسے میں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے دوسری جماعتوں نے پاکستان کا حال کیا ہے، عوام کا جو حال کیا ہے، اس میں تو ہونا چاہیے کہ ان کی سیٹیں ہی جلسوں میں خالی ہونی چاہیے. ممتاز کھوکھر صاحب، عوام کا سب سے بڑا ایشو جو ہے، ایک تو کرپشن ہے، دوسرا اس کا بڑا ایشو ہے مہنگائی کو کیسے روکے گی جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے؟ ہمارے امیر صاحب اکثر اوقات کہتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ٹیکس کا نظام جو ہے نا وہ انتہائی برا ہے، بہت زیادہ بے تحاشا ٹیکسز ہیں. اگر آپ ایک بجلی کا بل بھی دیتے ہیں تو 45 قسم کے ٹیکسز آپ دیتے ہیں، اور اگر یہ ٹیکسز منیمائز ہو جائیں تو معیشت خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مہنگائی بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے. اور دوسرا، ویسے تو اسلام میں ٹیکس سسٹم ہے ہی نہیں، اسلام میں زکوٰۃ سسٹم ہے. آپ ایک تخمینہ ہی لگائیں کہ اسلام آباد میں کتنے ایسے پلازے بنے ہوئے ہیں، کتنے کمرشل بزنس ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان کا جائزہ لیں کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ اگر اکٹھی کی جائے تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے، اور دوسرے سال کی زکوٰۃ سے پاکستان قرضہ دینے کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے جی. اور پاکستان کے اندر تو مہنگائی تو نظر ہی نہ آئے. اور مجھے بتائیں کون سا ایسا ٹیکس ہے جس کا اثر غریب پر نہیں پڑتا؟ کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی فلاں ٹیکس ہے، ہم صرف امیروں پر لگا رہے ہیں، غریبوں پر نہیں لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا ایسا ٹیکس نہیں ہے جو صرف امیروں کے لیے ہو، غریبوں کے لیے نہ ہو. اور مجھے بتائیں زکوٰۃ میں ایک ذرا بھی جو ہے نا غریب پر اثر نہیں پڑتا، صرف امیر سے لی جاتی ہے اور غریب کو دی جاتی ہے. ہاں ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن بہت محدود مقدار میں. صرف انکم ٹیکس تو سمجھ آتا ہے، اس کے علاوہ اور ٹیکسز باقی سارے یعنی کہ نہیں ہوتے. چودھری رضوان احمد شیخی صاحب، یہ بتائیں کورپشن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، چونکہ کرپشن یہاں پہ بڑے اربوں کی کرپشن ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے. کرپشن کو کیسے روکے گی تحریک لبیک، اور مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ اوپر سے تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے، ڈالر کم ہو جاتا ہے، لیکن نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر کرپشن کو تحریک لبیک ایسے روکے گی کہ ہم اپنے جلسوں میں بھی، اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اپنی قوم میں یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ اسلام کے نظام میں 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سے ایک عام فرد اٹھ کے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ کے پاس 2 چادریں کدھر سے آئیں؟
مجھے بتائیں اگر یہ سسٹم قائم ہو جاتا ہے تو کرپشن کا کوئی شائبہ تک بھی سسٹم میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ملک سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو مہنگائی جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملک میں جو لوگ پہلے سے امیر ہیں, جن کے پاس پہلے سے بہت سارے وسائل ہیں, انہی کو بار بار نوازا جاتا ہے. غریب کے لیے صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم بڑے مجبور ہیں جی, ہم بڑے مشکل سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں جی, ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں جی, لیکن میں پریشان ہوں. اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ اس وقت جو ہمارا لاسٹ سیشن کلوز ہوا ہے, اس سیشن میں ملک سے میں بدترین صورتحال تھی مہنگائی کی, اس کے باوجود جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان سب نے جو اپنی مراد تھی ان میں اضافہ کرایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی مراد یہ زیرو کر دیتے کہ یار اس وقت ہم نہیں لیتے, لیکن انہوں نے سب نے اپنی مراد میں اضافہ کرایا. اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ صرف چرب زبانی کرتے ہیں. ان کو عوام سے, ان کو پاکستان سے, ان کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو غرض صرف اپنے آپ سے ہے, اپنی ذات سے. چودھری رضوان احمد شیخ صاحب بڑی اچھی بات کی کہ مہنگائی ہمیں نظر تو آتی ہے لیکن ایوانوں میں نظر نہیں آتی. وہاں پہ فل مراد چلتی ہیں, ہر قسم کی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن غریب عوام وہیں پڑی ہے, وہ صرف لپ سروس کرتے ہیں, باقی کچھ نہیں کرتے. چرب زبانی جسے کہتے ہیں پنجابی اردو میں, یہ لپ سروس ہی اس ملک کو لے ڈوبا ہے. کیونکہ عملی اقدام کچھ بھی نہیں ہوتے, چاہے فلسطین کا معاملہ ہو, چاہے مہنگائی کا معاملہ ہو, چاہے کرپشن کا معاملہ ہو. اور اس طرح ممتاز کھوکھر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہید آصف جہاز جی کا آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.